This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी पे। आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, क्या वो जिससे चाहे वो तजारत कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या हम ईरान से 250 मिलियन जो हमें वो ऑफ़र कर रहा है फॉर हेल्पिंग अस मेक दिस पाइपलाइन वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या हम ईरान से मज़ीद गैस और तेल इलेक्ट्रिसिटी हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं जैसा हम चाहें या नहीं कर सकते, क्यों हम पे पाबंदियां हैं, क्यों हमें क्लिंटन कह रही हैं कि आप ये ईरान से ये ताल्लुकात ना बढ़ाएं, या क्यों दिफाए पाकिस्तान काउंसिल वाले हमें ये कहते हैं कि जब हम इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते। ये बातों पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अच्छे स्कॉलर रिसर्च एनालिस्ट आगा तारिक अली साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और हेड ऑफ रिसर्च एंड फंड मैनेजर है अस्करी इन्वेस्टमेंट बैंक में। तारिक साहब, आपकी हम स्टडीज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं। ये जो मैंने एक दो बातें की, ये बड़ी हमारे गैरत को ललकारने वाली बातें हैं कि आज क्लिंटन साहिबा का बयान है कि जी यू बेटर थिंक ट्वाइस बिफोर यू गो फॉर दिस ईरान पाइपलाइन, और ऑन द अदर हम ये देखते हैं कि ईरान हमें कह रहा है कि जी आप 250 मिलियन हमसे ले लें टू हेल्प यू मेक दिस। उसने मकरान में जो 35 MV देता था वो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा के 70 कर दिया। और ये किस तरह की इंडिपेंडेंस हमारी है कि वी आर नॉट एट लिबर्टी टू ट्रेड और डील विद आवर नेबर्स। इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस दिस थिंग्स हैव फॉर अ नेशन लाइक अस। सबसे पहले तो जैसे आपने मेंशन किया कि जो प्रेशर इस वक्त है उसकी एक मेन रीज़न है कि इस वक्त जो एक यूएस पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है टू आइसोलेट ईरान के, दूसरे मुल्कों के ऊपर भी यही इसी किस्म का वो प्रेशर डाल रहा है कि ईरान के साथ ईरान के सेंट्रल बैंक के साथ मतलब ट्रेड ना किया जाए, तो ईरान को आइसोलेट किया जाए। तो ये वाला जो इशू है ये भी उसी, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये उसी के अंडर फॉल करता है कि इस वक्त प्रेशर इज़ हाई फ्रॉम द यूएस ताकि ईरान को आइसोलेट किया जाए और उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे और जो बड़े मुल्क हैं लाइक इंडिया एंड चाइना फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा है कि दे विल नॉट स्टॉप बाइंग और ट्रेडिंग विद ईरान और बाइंग ऑयल फॉर ईरान इन पर्टिकुलर। तो बहुत सारे, मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ऑल्दो यूरोप में सपोर्ट है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में इस वक्त अभी बहुत सारे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए हैं कि इस वक्त दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। उनकी इकोनॉमीज़, जो लोकल इकोनॉमीज़ हैं वो काफ़ी हर्ट हो सकती हैं अगर तो वो ईरान से मतलब ट्रेड नहीं करते या पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस उनसे नहीं खरीदते। तो इसी पर्सपेक्टिव में ऑब्वियसली द यूएस वांट्स एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल फॉर इट्स पॉलिसी ऑफ आइसोलेटिंग ईरान, और उसके अंदर पाकिस्तान इज़ अगेन मतलब इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जो हम रिलेशनशिप एज फार एज एनर्जी इज़ कंसर्न, जो रिलेशनशिप ईरान से अभी फॉर्म करने जा रहे हैं वो काफ़ी एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है, काफ़ी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अगर तो हम वहाँ से मतलब पाइपलाइन बिछा देते हैं या कोई और तरीका होता है ऑफ एक्चुअली प्रोक्योरिंग ऑयल एंड गैस फ्रॉम ईरान, तो वो जो है दैट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और दैट कांट बी इजीली रिवर्स्ड। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी मेजर मूव फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। जैसे आपने अभी इंडिया का जिक्र किया, इंडिया क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ है, चाइना कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग इतने छोटे चीज़ हैं कि वो तो प्रेशर में नहीं आ रहे और हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, हम उसको यील्ड भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा चाइना हैज़ ए चॉइस नॉट टू बाई थिंग्स फ्रॉम ईरान बिकॉज उसका कोई बॉर्डर यहाँ से नहीं लग रहा। इंडिया हैज़ ए चॉइस टू बाई इट फ्रॉम एनीवेयर दे वांट, बट इन अवर केस वी आवर बॉर्डर्स आर अटैच्ड। हज़ारों किस्म, अगर आप किसी भी ईरानियन बॉर्डर पे चले जाएं यू विल फाइंड के पाकिस्तान इज़ द लाइफ लाइन फॉर ईरान, फॉर कैटल, फॉर मीट, फॉर अंडा, मुर्गी, हर चीज़ यहाँ, सब्जी यहाँ से जाती है। You cannot stop this. This is a natural trade. राइस यहाँ से जाता है, हर चीज़ जाता है यहाँ से, इन रिटर्न वहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें बिजली भी है शामिल, और हम गैस की बात करें। और ये हमारा हिस्टोरिकल फ्रेंड है, हमारा हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। जब इंडिया ने हम पे अटैक किया था 65 में, तो हमने अपने जहाज़ वहाँ रखे थे जाके। हाउ कैन वी अफोर्ड नॉट टू हैव फ्रेंडशिप विथ ईरान? देयर इज नो वे। वेल ऑब्वियसली अगर आप मतलब जिस तरह आपने दूसरे कंट्रीज़ को मेंशन किया है, इंडिया और चाइना,
The issue is right now that US is a major मतलब पाकिस्तान की जो funding जो debt मिलता है, Pakistan is a lot more reliant on the United States as opposed to India and China. तो leverage तो है और यही वजह है कि leverage तो है उनके पास. और आई थिंक जो लैंग्वेज भी आप सुनते हैं वो आज का लैंग्वेज तो बहुत ही अनडिप्लोमेटिक है. इट्स नॉट ए फॉरेन मिनिस्टर लैंग्वेज. बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स तो है. Bransfield when he was telling us कि he will send us to Stone Ages in 2011, उस तरह का लैंग्वेज यूज कर रही है खातून. नहीं, ऑब्वियसली के मतलब इवन द हार्शर टोन यूज्ड इन दीस डिप्लोमेटिक सर्कल्स, उसका वही हमेशा उसका मतलब नहीं होता जो कि कॉमनली परसीव किया जाता है. लेकिन हाउएवर लेवरेज तो उनके पास मौजूद है और इसी वजह से वो हमें पुश कर सकते हैं. बिकॉज़ कि 47 से लेके अब तक हम लोग जो है हमने एक ऐसा मुल्क बनाया जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है. यहाँ हम एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं ले सकते, हम लैंडलॉर्ड को टच नहीं कर सकते, लैंड रिफॉर्म हम कर नहीं सकते. और जबकि ब्रिटिश दौर में अगर आप चले जाएं वहाँ के पहले के आप बजट्स देखें, 80-90% जो रेवेन्यू होता था लैंड से ही आता था. वो सारे को हमने छोड़ दिया एंड वी क्रिएटेड अ कंट्री विच इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड फॉर सर्वाइवल. Similarly, like Israel cannot survive without $10 million every day from US. Take away that 10 million, Israel is gone because उनकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा है. सेम इज ट्रू फॉर पाकिस्तान. हमें मुसलसल इंडिया से लड़ाया गया है, सोवियत यूनियन से लड़ाया गया, अब तालिबान के खिलाफ हमें लगाया हुआ है. तो हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास आमदनी नहीं है. फिर हम तालिबान को मारते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि जी गोली के पैसे दे दो, जो सो कॉल्ड कोलिशन फंड आता है. तो एक हमें एक ऐसे सर्कल में फंसाया गया है कि वी कैन नॉट really have an independent policy, independent foreign policy. Yeah, I think that every country should सबसे पहले उन policies को pursue करे जिसमें उनका interest हो और उनका long term interest हो, not just short term interests. तो अगर long term की बात करें तो ईरान तो हमारे लिए militarily, historically, religiously बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है. अमेरिका तो आज है कल चला जाएगा यहाँ से. जी वेल एक ऑब्वियस फैक्ट है. ईरान को वी कैन नॉट विश अवे. जी आई थिंक द अमेरिकन्स हैव बीन स्लो टू अंडरस्टैंड दैट एंड दिस इज इवन ट्रू रिगार्डिंग अफगानिस्तान दैट यू नो सिंस आवर बॉर्डर्स touch with these countries, I mean we are how we see to deal with our neighbors is should be our prerogative first, because we have to look out for the long term interest और उसके अंदर whether it is security and whether it is energy. I mean, at this point, Iran does seem to be the most viable option regarding energy is concerned, regarding gas supply is concerned. पैसे की हमें पे इतनी शॉर्टेज है कि अभी हमें IMF का कर्जा देना पड़ रहा है. 1.2 बिलियन अभी दिया है हमने. हमारे पास रिजर्व्स डिक्लाइन कर रहे हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कोई दुनिया हमें हेल्प नहीं करी. एट दैट दिस क्रिटिकल पॉइंट ईरान हैज ऑफर्ड अस 90 days डेफर्ड पेमेंट फॉर ऑयल. जी तो ये तो हमें लाइफलाइन दे रहा है. ठीक है, ईरान के लिए भी हम बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर गेटिंग आइसोलेटेड, दे नीड थिंग्स फ्रॉम अस, बट वी आल्सो नीड देम. सो वी कैन नॉट, अगर हम वे करें तो प्रॉब्ली ईरान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव, जैसे हमने नाटो का सप्लाई बंद किया, इट वॉज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट, बट US एक्सेप्टेड दैट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब शायद रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम वी कैन विथस्टैंड दिस काइंड ऑफ प्रेशर्स. वो जो हमें कह रहा है कि तुर्कमेनिस्तान से ले लो, हमें पता है कि ये कभी नहीं होने वाला. 30-35 साल से अफगानिस्तान में जंगी चल रही है, बहुत ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और वो बहुत मुश्किल है कि अगले 20 साल में भी हो या ना हो. नोबडी नोज, मे भी हो जाए लेकिन ना हो जाए. लेकिन ईरान तो तुर्बत तक वो लाइन ले आया है. जी अगर आप 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर लाएंगे, तुर्बत इज फुल विद गैस, और थोड़ा आगे लाएंगे तो कराची आ जाएगा, कुजदार आ जाएगा. तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस. अच्छा, इसी वेन पे हम एक और बात, आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन माय ओपिनियन, इज की द कैबिनेट गिव्स गो अहेड टू नॉर्मलाइज ट्रेड विद इंडिया. हाउ यू सी दिस इन द कॉन्टेक्स्ट के जो आजकल हमने बड़ा बीच में सुना, दिफाए पाकिस्तान के जल से, जी इंडिया तुम्हारा दुश्मन है और उससे तो हमें लड़ना है, ट्रेड कैसे कर सकते हैं. हाउ यू सी दिस? देखिए, सबसे पहले कोई भी कंट्री होती है, सॉवरेन कंट्री होती है, दे हैव टू लुक आउट फॉर देयर बेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स. अब एक मतलब ऑब्वियस बात है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, और वहाँ पर भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ से सिग्निफिकेंटली लोअर है. तो अगर हमारे बिजनेसेस को फ़ायदा होता है या वहाँ से वही चीज़ें जो इस वक्त कहीं और से ले रहे हैं, किसी और कंट्री से प्रोक्योर कर रहे हैं और उनको फ्रेट चार्जेस काफ़ी पड़ रहे हैं, तो अगर वही चीज़ सस्ते में उनको इंडिया से मिल सकती है तो इससे तो हमारी बिजनेसेस का फ़ायदा है. और दूसरी बात है कि
اس وقت بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو کہ اس وقت اپنی کیپیسٹی سے بہت نیچے آپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ملک میں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر وہاں پر ایک بہت بڑی مارکیٹ کھل جاتی ہے انڈیا میں تو ہمارے بزنس کو بھی فائدہ ہوگا. تو آبویسلی ان پرٹیکولرس کو دیکھنا آئی تھنک جیسے کہتے ہیں the devil is in the details, ان چیزوں کو دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز اپوز ٹو سمپل ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کہ انڈیا سے ہم مطلب فری ٹریڈ کریں یا نہ کریں. تو آئی تھنک دیٹ از ان دا براڈر انٹرسٹ آف دی اکانومی. اور یہ مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی کسی کے پولیٹیکل لیول پہ جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں تو مطلب آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو ٹریڈ پھر بھی چلتا رہتا ہے. اب یو ایس اور چائنا کے مطلب سیکیورٹی اور مطلب اسٹریٹجک ایشوز پہ دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ان ایوری سچویشن, بٹ چائنا از اے کمیونسٹ کنٹری, ڈکٹیٹرشپ, ہیومن رائٹس کی وہاں اتنی وائلیشن ہے. چائنا امریکہ اسٹل ٹریڈنگ ود دم. جی جی, تو یہ obviously چائنا انڈیا کی بڑی لڑائی ہے جی, اور their trade has, جیسے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں ویسے ان کے بھی ٹیریٹریل ڈسپیوٹس ہیں which are on hold. وہاں پہ تو trade has China کے I think China is biggest trade partner of India now. Yes. So one of the biggest trade partners, and the thing is that it's actually going to grow significantly in the next few years, even several fold from what it was. تو آئی تھنک ٹریڈ کے ان ٹرمز آف ٹریڈ آئی تھنک ایک کنٹری کی جو ٹریڈ پالیسی ہوتی ہے دیٹ کین آلسو اسسٹ دی کنٹری سیکورٹی پالیسی, بیکاز جب ایک ٹریڈ ہو رہا ہو اور دو کنٹریز جو ایک دوسرے کے اوپر ریلائنٹ ہوں فار دیئر اکنامک انٹرسٹ, پھر وہ لڑائی نہیں کرتے. تو یہ آئی تھنک ایک ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. لیکن آبویسلی ڈیٹیلس کو دیکھنا ہے کہ آپ کی لوکل انڈسٹری یا آپ کی لوکل کمپیٹیٹیونیس آپ کی ہرٹ نہ ہوئے. تو یہ اچھا طارق, اسی پہ میں ایک اور بات جو آج مجھے بہت ایک طرح سے آئی ایم ایکچولی ویری پلیز ٹوڈے, آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے. وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ دس فار لاسٹ 10 years کہ انڈیا سے نارملائز کرو ٹریڈ, اتنی غربت دونوں سائڈ پہ ہے. The only way to get rid of this massive pocket of poverty in the world, India, Pakistan, Bangladesh, I think they have the biggest number of poor people in the world. Despite all these shining India slogans, کہتے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت 40 سے 50 کروڑ آدمی بھوکا ہے. پوری دنیا میں اتنی آبادی ہی نہیں ہے دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کی جتنے بڑے بھوکوں کی آبادی ہے انڈیا میں. 4 کروڑ پاکستان میں کہتے ہیں بھوکے ہیں, بنگلہ دیش میں سیملر ہوں گے. 60 کروڑ بھوکے دنیا کے اس علاقے میں رہتے ہیں. ان کو بھوک کو دور کرنے کا اس سے زیادہ کوئی فاسٹ طریقہ نظر نہیں آتا کہ ریجنل ٹینشنز ختم ہوں, ڈیفینس ایکسپینڈیچرز کم ہوں, آنا جانا شروع ہو, ٹورزم ہو, ٹریڈ ہو, اور تاکہ جو ہے نا جو ابھی ہم ویسٹ کر رہے ہیں اپنے پیسے بے انتہا جنگی اس پہ, وہ جا کے سوشل سیکٹر پہ لگے. پاکستان کے کیس میں 700 بلین ہم خرچ کر رہے ہیں آرمی پہ, اور 36 بلین ہم خرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ, اور شاید 25 بلین ہیلتھ پہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ود ان دا پائی واٹ از دا شیئر آف دیز سوشل سیکٹر. سملر از ٹرو فار انڈیا. تو بڑا سگنیفیکنٹ یہ موو ہے ہم سمجھتے ہیں, اور یہ اٹ ول بی اے ویری گڈ تھنگ. اب میں آنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ پہ جو آپ نے بھی کہا کہ واٹ آر دی تھنگس وی شوڈ بی الاؤڈ اینڈ واٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا نیوز ٹوڈے از دیٹ 1209 آئٹمس کو ہم نے ابھی نیگیٹو لسٹ پہ رکھا ہوا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ دسمبر میں اس کو ہم زیرو کر دیں گے. ہاؤ یو سی دس نیوز؟ اب آل ڈپینڈز آن کہ وہ جو آئٹمس ہیں وہ ایگزیکٹلی ہیں کون, اور لوکل جو انڈسٹری پلیئرز ہیں مطلب ان کا کیا کہنا ہے کہ اوور آل جو ملک کو فائدہ ہوگا مطلب ان آئٹمس میں ٹریڈ الاؤ کرنے سے, یا نقصان ہوگا کہ ڈیسیشن لے لیا انہوں نے. اچھا, اس پہ جسٹیفیکیشن یہ دی ہے کہ وی آر سگنیٹری ٹو سیفٹا, ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ. اس کے تحت جو ٹائم لائن ایگریڈ تھا اس میں 2015 میں ویسے بھی آپ کو ود ان دی لیسر ڈیولپ جو لیسٹ ڈیولپس کے علاوہ جو کنٹریز ہیں بنگلہ دیش, پاکستان, ان کو تمام ٹریڈ بیریئرس کو ختم کرنا ہے. ڈیوٹی ہیز ٹو بی بٹوین 0 and 5%. 17 میں نیپال وغیرہ جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے بھی ایلیمینیٹ ہو جائیں گے تمام بارڈرس, اینڈ سارٹ آف کامن مارکیٹ ول بی کریٹ. یہی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے. ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اندر WTO regime we cannot keep this negative list. جی نہیں, وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ جو 209 آئٹم جیسے آپ نے کہا, کیا وہ آئٹمس ہم کسی اور ملک سے ابھی لے رہے ہیں جو کہ کافی مطلب دور ہے, جس پہ کاسٹ زیادہ پڑتی ہے اور جس کی سپلائی بھی مطلب کسی وجہ سے رک سکتی ہے. تو اگر تو وہی چیز ہمیں انڈیا سے مل رہی ہے
اور ہمیں سستے میں مل رہی ہے اور اس سے اوور آل ہماری پروڈکٹیوٹی لوکل پروڈکٹیوٹی انکریز ہو رہی ہے. نہیں طارق یہ جو نیگیٹو لسٹ ہے وہ لسٹ ہے. مثال کے طور پہ فارمیسی ہیز لاٹ آف ریزرویشن آن دس اوپننگ. آٹو انڈسٹری ہے تو ہم نے بہت سارے آئٹم جو اگر انڈیا سے امپورٹ شروع ہو جائے تو یہاں کی انڈسٹری ہرٹ ہو سکتی ہے. کچھ حرام آئٹمس بھی ہیں اس میں, اس کو ہم نے نیگیٹو لسٹ بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کچھ دنوں پہلے, آج سے 1 سال پہلے, we had a positive list of 4,000. From there we moved to negative list. Another leap forward. And now اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1200 آئٹم کی نیگیٹو لسٹ اس کو بھی ہم زیرو کر دیں گے. It is very much in line with the thinking of WTO. It is very much in line with the agreement of SAFTA. تو مگر 15 کے بجائے 12 ہی میں اس کو ختم کرنا تو بڑی خوشائن بات بھی ہے اور بڑی بولڈ ڈیسیشن ہے. I salute the cabinet for this. نہیں, آئی تھنک کہ اگر آپ ہماری اگر ایکسپورٹس کو اس وقت دیکھ لیں تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ جو کہ ہم انڈیا کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ٹو ایکچولی سگنیفیکنٹلی انکریز یور ایکسپورٹس شاید اس سے بہتر اپرچونیٹی نہیں ہوگی کہ جو ہمیں انڈیا میں مل رہا ہے. کہ جو چیزیں ہم, کیونکہ ادروائز دوسری کنٹریز کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پر شاید اٹس مچ مور ڈیفیکلٹ ایز فار ایز اگر آپ نے ایکسپورٹس اگر آج آپ کے 24-25 بلین ہیں تو آپ نے اگر 30-35 بلین تک جانا ہے in a matter of 2 years, it's not possible with the other countries. ہماری جو ایکسپورٹ اتنی لمیٹڈ ہے بیکاز our regional trade is only 6%. جی اگر نیفٹا کیا جو نارتھ ایشیا نارتھ امریکہ دیکھے 60%, یورپ زون کو دیکھیں تو 50%, ایون ایشینس آر ویری ہائی. تو the only way we can expand trade very rapidly is through regional trade. اور اس میں یہ بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے آئی تھنک. جی, آئی بلیو کہ آپ کی لوکل کمپیٹیونیس بھی کافی ہوگی بیکاز if an entrepreneur, if a businessman over here knows کہ میری مارکیٹ اب صرف پاکستان پہ محدود نہیں ہے, انڈیا میں بھی جا سکتی ہے, تو پہلی بات ہے کہ وہ کمپیٹیٹیولی وہ بہت بہتر ہوگا, اپنی کوالٹی امپروو کرے گا. کیا پھر ایسا لیتے ہیں بریک. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ٹریڈ پالیسی پہ اور آج ہم نے خاص طور سے فوکس کیا ہے ایران اور انڈیا کے ریلیشن شپ پہ. پاکستان نے دونوں طرف ایک انڈیپینڈنٹ اسٹینڈ لینے کی کوشش کی ہے. امریکہ سے ہمیں بہت پریشر آ رہا ہے کہ جی آپ ایران سے نہ کریں یہ گیس کا کاروبار, اور ایون جو ابھی وہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے رہا ہے آئل اس کو بھی لینے کے لیے منع کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ مکان کو جو 35 میگا واٹ وہ بجلی دیتے تھے اس کو بڑھا کر انہوں نے 70 کر دیا ہے. ہماری اتنی زیادہ ڈیپینڈنس ہے بلوچستان میں خاص طور سے ایران پہ. ہاؤ کین وی ایکسیپٹ امریکن پریشر آن دیز تھنگس. دوسری بات جو ہم نے کی ہے وہ انڈیا سے جو ٹریڈ ریلیشن شپ کو بحال کرنے کی بات ہوئی. آج پارلیمنٹ نے کل اپروو کر دیا کہ جی ہم اس کو نارملائز کر دیں گے بالکل, اور 12,000 ختم ہونے سے پہلے 1200 پوائنٹ کا جو 1200 آئٹمس پہ جو نیگیٹو لسٹ ہے اس کو بھی ختم کر کے زیرو کر دیں گے. اسی پہ بات ہو رہی ہے. طارق علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسکری انویسٹمنٹ مینجمنٹ سے ان کا تعلق ہے. ہی اسپوک ایلیکوینٹلی آن دیز ایشوز. طارق اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کراس کمپیریٹیو کر رہے تھے کہ بھئی ابھی آپ بریک میں مجھے کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور چائنا کا کیا کمپیریزن ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی ایک دوسرے کے خلاف ہے لیکن دے کنٹینیو ٹو ٹریڈ. انڈیا کے ساتھ بھی ان کے بہت سارے ایشوز ہیں لیکن دے کنٹینیو. اسی کو ایلیبریٹ کریں کہ ہاؤ نیشنز can have differences and still continue to trade for overall benefit. امریکہ کو کچھ فائدہ ہے تبھی تو چائنا سے ٹریڈ کر رہا ہے, چائنا کو فائدہ ہے تو امریکہ سے ٹریڈ کر رہا ہے. بالکل. تو اسی طرح چائنا کا ایشو ہے. تو انڈیا سے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں لیکن فائدے بھی نہیں. امریکہ کی آپ دیکھ لیں مثال کہ چائنا میں ہر چیز بننا شروع ہو گئی سستی, امریکن انڈسٹریز بند ہوئی نا, اس کے باوجود امریکہ اس سے ٹریڈ کر رہا ہے. نہیں, اوبیسلی امریکہ میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنی سارا یا جو بیشتر مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے انہوں نے چائنا کو آؤٹ سورس کر دیا ہے, تو اس سے
امریکہ کو کافی نقصان ہوا ہے. امریکن جابز ہیو گون انٹو لیکن موسٹ آف دی کمپنیز which are making these things in China are owned by Americans. that is a fact. اب میں وہی جو اونرز ہیں وہ بینیفٹ کر رہے ہیں, جو عام ورکر ہیں وہ جی اگر آپ اس کو اگر اوور آل آپ دیکھیں نا کہ where is the balance of جی اگر آپ اس کو ایک سمپل اکاؤنٹنگ پرسپیکٹو میں دیکھ لیں کہ مطلب ایک کنٹری کی جو انکم سٹیٹمنٹ ہے اس کو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے یا کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے وہ جا کر کوئی ایسی جگہ پہ مطلب کاسٹ چلی جاتی ہے جہاں پہ وہ چیز کم پڑ رہی ہے, جہاں اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کم ہے, تو آبویسلی اس کنٹری کی باٹم لائن کو ہی فائدہ ہوگا. تو امریکن اکانومی کیونکہ اب بہت زیادہ اسپیشلائزڈ ہے اور بہت زیادہ ہائر اینڈ پروڈکٹس کی طرف کانسنٹریٹ کر رہی ہے, سروس اورینٹیڈ انڈسٹری بن گئی ہے, تو اٹ ڈزنٹ میک سینس فار دیم ٹو کنٹینیو آن ود مینوفیکچرنگ. تو اس لیے مطلب ان کو امریکن اکانومی کو بھی کافی فائدہ ہوا ہے کیونکہ اب جو چیزیں وہ خود مہنگی پروڈیوس کرتے تھے وہ کوئی اور اب ان کو سستی پروڈیوس کر کے دے رہا ہے. تو اگر یہی چیز اگر ہم پاکستان اور انڈیا کے کیس پر بھی اپلائی کریں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں انڈیا سے مطلب سستی مل سکتی ہیں, جن کی یہاں پر مینوفیکچرنگ کاسٹ ہائی ہے, اور ہم ان چیزوں پہ فوکس کر سکتے ہیں جو کہ جن کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, جن کے لیے آلموسٹ انلمیٹڈ پوٹینشیل ہے ٹو سیل دیم ان انڈیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو آئی تھنک اس پہ ایک جو پاپولر بڑی باتیں ہوتی ہیں, ینگ لڑکے خاص طور سے بہت بات کرتے ہیں, انڈیا میں گاڑی نکلی ہے نینو یا کیا نام اس کا ہے, ٹاٹا والوں نے بنائی ہے, 1 لاکھ روپے کی ہے وہ انڈین, پاکستان میں 2.25 لاکھ کی پڑے گی. تو لوگ کہتے ہیں یہ 5-5 لاکھ کی جو ہم سوزوکی خرید رہے ہیں اس وقت بحران, تو ہم کیوں سوزوکی لیں, ہم کیوں نہ وہ نینو لے لیں. یہ بالکل مطلب بات ہے نا, ایک پوائنٹ تو آ گیا اس وقت either Suzuki people should cut down their price. India is also using the same parts, the same steel, everything. Why they can sell this car for quarter 2 لاکھ سے کم میں, اور ہمارے یہاں وہی چیز 5 لاکھ میں کیوں بک رہی ہے. نہیں, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری, اگر ہم لوکل مینوفیکچررز کی بات نہ بھی کریں اور ہم دیکھیں کہ جو امپورٹڈ گاڑیاں اس وقت آ رہی ہیں پاکستان میں, تو اگر انڈیا سے اسی طرح کی گاڑیاں اگر آ سکتی ہیں تو ایک طبقہ جو ہوگا جو کہ پہلے کار مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کار لینے کی, وہ اب مطلب کار لے سکتا ہے. تو ایک طرح سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں امپروومنٹ ہوئے گی, اور یہ خالی ایک ایگزامپل ہے, اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں جس میں پاکستانی کنزیومر کو انڈیا میں بہت سستے ہیں, کیمیکلز بہت سستے ہیں, بیکاز دے ڈو اٹ ان بلک وے. آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی اگر بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ایسٹرن یورپ کی کنٹریز ہیں, آج سے نہیں 20 سال سے وہ انڈیا سے بلک میں یہ کیمیکلز میڈیسن جو بیس میڈیسن منگاتی ہیں, اس کو ٹیبلیٹنگ اور اس کو فائنلائزنگ یا ایک تھوڑا سا اور ریکمپوزیشن کر کے بیچتی رہی ہیں. تو انڈیا ہیز بیکم اے بلک پروڈیوسر. اگر ہم بجائے اگر ایسٹرن یورپین کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ انڈیا سے ہم بلک میں وہ چیزیں منگائیں اور اس کو ٹیبلیٹنگ وغیرہ کر کے still we can expand our industry, send it to all over the world. Definitely اگر اس کو جو freight charges ہیں یا جو cost of actually moving those items ہے وہ اگر اس perspective میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں کافی سستی بھی پڑ سکتی ہیں. چیمبر آف کامرس والے کہتے ہیں کہ 14% لیس ٹرانسپورٹ کاسٹ ہو جائے گا. جی وہ کافی وہی بہت بڑا اماؤنٹ ہے. تو آئی تھنک کہ فائدہ تو ہے. اور آپ اگر ہماری سائڈ سے بھی دیکھیں تو فار ایگزامپل ایک اگر آئٹم ہم نکال کے دیکھ لیں, سیمنٹ فار ایگزامپل, سیمنٹ کو دیکھ لیں, چلیں انڈیا انڈیا میں وہ زیادہ ایکسپینسو ہے پاکستان سے, جبکہ انڈیا کی کیپیسٹی میں تو بہت زیادہ ہے. میں نے جو ابھی سنا ہے کہ یہاں آل ٹائم ہائی 425 روپے کی بوری بک رہی ہے ہول سیل میں. جی انڈیا میں وہی سیمنٹ ان پاکستانی روپیز از 525, 100 روپے کا گیپ ہے. اور یہ چیز میرا خیال ہے گیپ انکریز ہوگا فیوچر میں, بیکاز انڈیا کے پاس اتنا جو را مٹیریلز ہوتے ہیں سیمنٹ بنانے کے, لائم سٹون فار ایگزامپل, انڈیا کے پاس مطلب وہ مطلب دے آر رننگ آؤٹ آف لائم سٹون, اور ہمارے پاس اینڈ وی ہیو پلینٹی آف اٹ. بہت پہاڑ. تو دیٹ از یہ ایک ون ایگزامپل ہے کہ کس طرح, اور ہماری بہت ساری جو سیمنٹ کی کمپنیز ہیں وہ مطلب فار بلو کیپیسٹی چل رہی ہیں. تو ہمارے پاس ایک بہت میجر انسینٹیو ہے کہ ہم لوگ کم از کم اس آئٹم میں مطلب انڈیا کی مارکیٹ کو ہم ایکسیس کر سکیں. اور دیکھیے نا, اگر یہ ٹریڈ ہوتا ہے, جو ابھی نان ٹریڈ بیریئرز وغیرہ بھی ابھی ہیں, لکی سیمنٹ نے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ان کو بہت تنگ کیا گیا, تو اگر یہ ریموو ہو جاتی ہیں تو اتنا 100 روپے کا گیپ اگر امرتسر سے اور یا عمر کوٹ سے اور نگر پارکر سے ہم راستے کھول دیں,
اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی نیچے ہو جائے تو وی کین ایکچولی کیپچر دا ہول انڈین مارکیٹ جی وچ از اے ہیوج مارکیٹ. جی جی. اور آپ اگر فزیکل گڈس کی کی بات اگر نہ ہی کریں اور اس کے بعد صرف اگر ہم وہ چیزیں کہ ہم انڈیا کو ٹرانزٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. انڈیا از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز ان دا ورلڈ, لیکن ان کی انرجی جو نیڈز ہیں نا وہ موسٹ آف دیم وہ امپورٹ ہوتی ہیں. اور اگر آپ مطلب سمپلی اگر آپ میپ ہی آپ دیکھیں گے تو یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو سینٹرل ایشین کا جو ایشیا کا جو سارا ایک ریجن ہے, مطلب آئل اینڈ گیس رچ ریجن ہے, وہاں سے اگر کوئی انرجی اگر یا ایکسپورٹ کرنی ہے یا وہاں سے اگر کوئی پائپ لائن بچھانی ہے تو وہ پاکستان کے تھرو ہی آنی ہے. اس پہ بھی پاکستان ٹرانزٹ فی جو ہے پاکستان انڈیا پائپ لائن جی اس طرح کی مطلب دوسری مطلب کافی سارے اس طرح کی ایشو ڈسکس ہوئی ہیں. اور یہ مطلب آج سے 10-15 سال میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا جس ریٹ سے گرو کر رہا ہے ان کی انرجی نیڈز آر فار گریٹر دین دیئر مطلب جو اویلیبل ہے ان کے پاس. اسی طرف ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو آپ نے بات کی, جب اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک طرف انڈیا اتنی بڑی گروئنگ مارکیٹ ہے, ایک طرف آپ کے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, یہ ہسٹوریکلی اگر آپ مغل دور میں چلے جائیں اس سے پہلے چلے جائیں تو کیا ٹریڈ ہوا تھا اس علاقے میں؟ یہی تھا نا کہ سینٹرل ایشین کنٹریز used to trade with the Mughal Empire and to some extent with China. یہی تھا نا, بالکل ایک سلک روٹ بنا ہوا تھا. نیچرل پوزیشن ہے جو تھا اس کو ہم نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے. جس دن ہم کو اس کو ریسٹور کریں گے نیچرل فلوز ول گو ان. آپ انڈیا سے کوئی چیز پروڈیوس کریں, سینٹرل ایشیا لے جائیں, وہاں سے آنورڈس ٹو یورپ. تو یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے ہمارا, یہ چمن کے ذریعے اور لنڈی کوتل کے ذریعے, اس کو بہت بڑا بوسٹ مل سکتا ہے. نہیں, اور کامن پرسیپشن ہے کہ اس سے کوئی انڈیا کو کسی قسم کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے یا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز اف انڈیا starts becoming dependent on you for their energy needs, that is they will not fight with you. They will not fight with you. The economic incentive not to fight will be far greater than to fight. I mean, I think کہ اگر آپ ہسٹری میں دیکھ لیں وہی کنٹریز فائٹ کرتی ہیں کہ جو کہ جن کے لیے فائٹنگ از ویری امپورٹنٹ. if to make trade is more important then whole the incentive for fighting وہ تو ختم ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک کہ جو افغانستان کی بھی جو مارکیٹ ہے, آپ بھی مطلب انڈیا کو اپنی ٹرمز کے اوپر کہ یو نو ہاؤ اٹ سوٹس پاکستان یا پاکستان کے ایڈوانٹیج میں کس طرح آپ ان کو وہ ایکسیس بھی دے سکتے ہیں, اور اینڈ یو کین آلسو مطلب پروفٹ فرام دیٹ. تو پاکستان کی پوزیشن تو مطلب جس ہے, آئی تھنک کہ اس کا جو پورا فائدہ, آئی تھنک جو سب سے بگیسٹ جو ایک چیز ہے جس کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا ان دا لاسٹ مور دین 60 ایئرس, وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی پوزیشن جو ہماری جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن ہے اینڈ پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف ٹریڈ, اس کو ہم نے ابھی تک ایکسپلوئٹ نہیں کیا. ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا, ایک بلیگرنٹ نیشن بنا کے ہمیں اپنے آپ کو پیش کر دیا. کبھی انڈیا سے لڑ رہے ہیں, کبھی سوویت یونین سے لڑ رہے ہیں, کبھی اس سے لڑ رہے ہیں, اس سے لڑ رہے ہیں. انسٹیڈ آف جسٹ ریمیننگ نیوٹرل, آئسولیشنسٹ پالیسی ہم اڈاپٹ کریں, اکنامکس سے ٹریڈ پر صرف اکنامکس پہ زور دیں جیسے چائنا کر رہا ہے, دنیا کر رہی ہے. جاپان نے اتنے دنوں سے کیا ہوا ہے. جاپان کو کیا نقصان ہو گیا؟ وہ گاڑی بنا کے بھیج رہا ہے اور سیاست میں بھی اتنا نہیں پڑتا. آئی تھنک ہارڈلی اینی کنٹری یا کسی ملک کی مثال ملتی ہے جس نے اپنے آپ کو پیور ملٹری یا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اسٹیبلش کیا. آئی تھنک آپ دیکھیں, یو کین گو بیک ہنڈریڈز آف ایئرس کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹریڈ اور کامرس اور مطلب بزنس اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو پہلے اسٹیبلش کیا ہے. اونلی دین دے آر ان اے پوزیشن ٹو ایکچولی. یہاں 4 کروڑ لوگوں کو بھوکا مار کے 700 بلین آپ ملٹری پہ خرچ کر رہے ہو, 35 بلین دے رہے ہو آپ ایجوکیشن کو اور 25 بلین دے رہے ہو ہیلتھ کو, اور آپ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ لوگ بڑے پرامن رہیں گے اور بڑے اچھے رہیں گے, یہاں کوئی سیکورٹی ایشوز نہیں آئیں گے. بالکل آئیں گے. یہاں لوگ ناراض اس لیے کوئی بھی آ کے نعرہ لگاتا ہے, القاعدہ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, طالبان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, کل کمیونسٹ کھڑے ہو جائیں, کمیونسٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. انڈیا میں کمیونسٹوں نے 600 ڈسٹرکٹ میں سے 200 ڈسٹرکٹ پہ قبضہ کر لیا ہے. ابھی اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہو نتیا رائے کی آئی ہے, اس سے بتایا کہ پورا مدھیہ پردیش وغیرہ پہ ان کا کنٹرول ہے, ایکسپٹ فار دا مین روڈس. These are all under the communist control now. انڈیا میں بھی بڑی زوردار پروٹیسٹ ہے. یہاں اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے, وہاں کمیونزم کے نام پہ ہو رہا ہے. نہیں, انڈیا has always been a leftist مطلب socialist کسی نہ کسی طریقے سے تو لوگوں کو نکالنا ہے نا. جی, تو نیکسل باری کے نام پہ نکال دیا انہوں نے. But regardless of the type of economic system, you know, اب چائنا کو بھی دیکھ لیں, they have always chosen the system that benefits them the most.
ان کی جو بیسکلی جو چائنیز رولر تھا ماؤ زی ٹنگ کے بعد ڈینگ زیاؤپنگ، جی اس کی بڑی ایک فیمس سیئنگ ہے، it doesn't matter if it's a black cat, it doesn't matter if it's a white cat, as long as it can catch mice, it's a good cat. تو کیا بات آپ نے کہی ہے، وہی جو بات ہے کہ یہ ڈینگ زیاؤپنگ وہ آدمی ہے جو 17 سال کی عمر سے کمیونزم کے لیے لڑتا رہا. جی جی پوری زندگی اس نے خچروں پہ اور گدھوں پہ گزاری، پہاڑوں پہ ماؤ زی ٹنگ کے ساتھ. جی اس کے اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جو اس کی بایوگرافی ہے، کہ دی اونلی لگژری آئی ہیڈ ان دوز ڈیز was that once I traveled by train from Alan Batur to Peking وغیرہ کہیں آیا تھا. تھرڈ کلاس نہیں، وہ مال گاڑی تھی، جی اس پہ وہ بیٹھ کے آیا تو اس کو اتنا مزہ آیا بیکاز کمپیئر ٹو دی ڈونکیز اینڈ ہارسز اٹ واز سچ اے کمفرٹیبل جرنی. وہ آدمی ایٹ دا ایج آف 67 in 1992 کی بات ہے یہ. I used to work for a bank in Hong Kong at that time. اس نے کہا کہ جی وہی والی آپ کی بات کہ مائس چاہیے، ہمیں جاب چاہیے. جی ہمارے بچوں کو جاب نہیں مل رہی، یہاں اتنے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اتنی جاب کی شارٹیج ہے کہ انسان کو کھا جائے گا یہاں پہ اگر ہم کچھ نہ کریں. تو اس نے کہا آئی گیو اپ آل مائی اسٹرگل، آئی گیو اپ آل مائی پرنسپلس، آئی وانٹ جابس. تو اس نے کہا کہ جسٹ پلیز کم اینڈ ڈو واٹ یو ڈو ان ہانگ کانگ. ہانگ کانگ میں اتنی کیوں جابس ہیں اتنی زیادہ؟ کریٹ مور ہانگ کانگ ود ان چائنا، جس کو وہ فری ٹریڈ زون کا نام دیا اس نے. اس کو کمیونسٹوں نے آ کے گولی مارنے کی بھی کوشش کی رات کو. اس نے کہا مجھے گولی مار دو لیکن آئی ول ناٹ ڈیٹر فرام مائی پالیسی. یہ ہوتی ہے نیشنل اسپرٹ اور لانگ ٹرم پالیسی. آپ اور آج چائنا اتنا خوشحال ہو گیا وہ. تو یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے اوپر زور نہیں دیں گے اور چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ہٹائیں گے نہیں، آپ کے یہاں امن نہیں ہو سکتا، آپ کے یہاں سکون نہیں آ سکتا. اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سیکورٹی اسٹیٹ تھنگ. نو نیشن کین سروائیو لائک دس. جی جی تو یہ ایشوز ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دیٹ کانٹیکسٹ ٹوڈیز ڈیسیژن از ویری ویری ویلکم اینڈ وی سلوٹ دی کولیشن گورنمنٹ فار ٹیکنگ دس بولڈ اسٹیپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ کچھ جو پارٹیز ہیں الٹرا رائٹسٹ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی انڈیا دشمن ہے. یہ انڈیا دشمن ہو نہ ہو ہمیں اس سے ٹریڈ کرنا ہے، ایران سے ہمیں ٹریڈ کرنا ہے، چاہے آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ ہمارا فائدہ کہاں پہ. افغانستان سے ہمیں ٹریڈ کرنا ہے، بالکل افغانستان کے تو ہمیں ٹرانزٹ کرنا ہے، ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. The objective is to create a more prosperous Pakistan. جی that should be the final objective. جی تو یہی ایشوز ہیں. اور آپ کیونکہ اس فیلڈ کے آدمی ہیں، آپ سے جاتے جاتے میں ایک تھوڑا سا ہٹ کے سوال کرنا اچھا یہ جو فرٹیلائزر کی ڈکلائن آئی ہے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ سیلز کیوں گر رہے ہیں؟ فرٹیلائزر کی سیل کافی سیزنل بیسکلی ان اے نٹ شیل سیزنل فیکٹرز پہ چلتی ہے کہ ڈفرینٹ ٹائمز آف دا ایئر اس کی کافی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے لوکل مینوفیکچررز اس کو میٹ نہیں کر پاتے اور ڈفرینٹ سیزنز میں اس کی آف ٹیک کافی کم ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک سیزنل فیکٹر ہے اور ابھی بھی جو لوکل پرائسز ہیں دے آر فار بلو دی انٹرنیشنل پرائسز. اچھا اٹس ناٹ اے تھریٹ ٹو دی لوکل انڈسٹری. اٹ از ناٹ اے تھریٹ ٹو دی دیر از اگر اوور آل آپ دیکھیں پرائسز انہوں نے نیچے کیوں ہے؟ ڈیو ٹو سبسڈی ہے. سبسڈی اس وقت گورنمنٹ از سبسڈائزنگ بیکاز ٹو پروکیور گریٹر سپلائی. ناٹ اے بگ ایشو. جی اٹس ناٹ اے. تھینک یو علی فار یور ویری گڈ کنٹریبیوشن آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ناظرین انڈیپینڈنٹ ٹریڈ پالیسی پہ ہماری ڈسکشن سنی ویری ایلوکینٹلی اینڈ ان ویری نائس مینر. علی ایکسپلین دا ایشوز. اس نے کانٹیکس میں ڈالا کہ جی نیشنز کے اندر ڈفرینسز ہوتی ہیں. چائنا امریکہ کا کوئی کامن پوائنٹ نہیں ہے. امریکہ از دا بگیسٹ ڈیموکریسی، چائنا از اے کمیونسٹ کنٹری ود ون پارٹی. ہیومن رائٹس کی وہاں وائلیشن ہے. انڈیا چائنا کی اپنی بارڈر کی بڑی ڈسپیوٹ ہے، ہم سے بھی زیادہ ڈسپیوٹ ہے. اگر چائنا کشمیر سے زیادہ بڑے علاقے پہ چائنا اور انڈیا لڑ رہا ہے لیکن دے آر بگ ٹریڈنگ پارٹنرز. وی ہیو ٹو ہیو آور پالیسیز اکارڈنگ ٹو آور نیڈس آور انٹرسٹ. ہم کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، دفاع پاکستان والا ہو یا امریکہ ہو کلنٹن ہو. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے. ہمیں ایران سے ہر حال میں دوستی رکھنی ہے. ایران ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بارڈر ملتا ہے. اسی طرح انڈیا ہمارا بارڈر ہے، اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے. وی ہیو نو چوائس، وی کین ناٹ چینج اوور بارڈرس، وی کین ناٹ چینج اوور نیبرس. وہ ہمیں وائٹل ہے. باقی قوم دنیا آتی ہے جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.